बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 11 मार्च का ये वीलॉग है और अब तक जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं, तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखनी है। अहम खबरें भी। आज एक तो अमरीकी सेनेटर ने डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा रोल दी। पेंटागन की ब्रीफिंग की अंदरूनी कहानी बाहर निकल आई। ईरान एटमी प्रोग्राम ज़ेर ज़मीन, अमरीका का एतराफ़, तमाम अहदाफ नाकाम। अमरीका इसराइल को तारीखी कितना नुकसान, 12 अरब का डॉलर, 13 अरब डॉलर का बजट, बड़े लंबे चौड़े मामलात। लेबनान में इसराइल के जुल्म का ईरान ने बहुत बड़ा जवाब लिया और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी। आयरन डोम रोकने में डिफेंस ठुस हो गया। गुरैन एयरपोर्ट तबाह, वहाँ बंदरगाह हैफा, इसराइल का हेडक्वार्टर और इलाकों पर कब्जे के दावे। अभी अबनाए हरमज में सबसे बड़ी गुजरगाह मौत की वादी कैसे बदल गई। बारूदी सुरंगों समेत ईरान ने क्या नया काम किया, टेक्नोलॉजी का क्या मुजाहरा किया और ईरान की बादशाहत अबनाए हरमज पे कायम। पाकिस्तानी फ़ज़ाई अड्डों पर अमेरिका से डील क्या, अब क्या मिसाइलों का रुख ईरान के एशिया की तरफ होगा। ये उड़ता हुआ तीर क्यों उन्होंने लिया, क्यों ख्वाहिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल का सऊदी अरब का दौरे का पोल भी खुला कि 8 मरतबा मदद मांगी और इनकार हुआ। और इमरान खान के साथ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का भी शोर। शराइत में क्या कमी आई, गारंटियाँ क्या मांगी जा रही हैं। आज बुशा भी इमरान खान केस भी है। पर तमाम खबरों की तफसील से अगर बात करें तो सबसे पहले नेतन्याहू के इस वक्त हालात बड़ी अजीब व गरीब खबरें। एक तरफ अमरीका ईरान की बमबारी जो अभी 2:16 पर अभी मिसाइल और ड्रोन मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक में बड़ी बरक रफ्तारी से ईरानी मिसाइल पहुंचे। सऊदी अरब में शेबा तेल की रिफाइनरी पर, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, वहाँ ईरानी ड्रोन हमला। मशरकी सूबे के 2 वहाँ ड्रोन हमले हुए जो रोक लिए गए। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में 8 ड्रोन हमले किए मिलिट्री बेसिस पर, जो उनके रिहाइशगाह पर और अबनाए हरमज में भी। लेकिन अरब अमारात की जो बड़ी कंटेनरशिप अबनाए हरमज में, वो जाने की कोशिश कर रहा था, उसे नुकसान पहुंचा और फिर तेल और सफ़र वहीं रुक गया। बहरीन में मनामा में वहाँ सुबह सवेरे अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइशगाह पर की बिल्डिंग पर हमला हुआ, 8 लोग वहाँ शदीद ज़ख्मी। और इराक के अंदर अमरीकी सफारत खाने में जो बगदाद एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब था, वहाँ भी ईरानी ड्रोन्स का हमला हुआ। अब ये सबसे बड़ा झटका जो अबनाए हरमज में बरतानवी बहरी जहाज़ को भी लगा कि वहाँ तमाम अमले को एक प्रोजेक्टर लगने से एमरजेंसी खाली करा लिया गया। वहाँ इस वक्त 100 के से ज़्यादा अबनाए हरमज पे जहाज़ खड़े हैं। याद रखें, ये एक मौत की वादी बन चुकी है इन तमाम लोग। 20% दुनिया का तेल गुजरता है इस मौत की वादी में, जहाँ ईरान की बादशाहत है। ब्लॉक किया हुआ ईरान ने, बड़ी इन्होंने हिम्मत की कि खुलवाने की बड़ी कोशिश की। अभी फ्रांस ने 10 जहाज़ भेजे, लेकिन ईरान को यहाँ जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खुदकश कश्तियाँ हैं इनकी, बगैर पायलट के, नाम है अजदर, और पेट्रोल के बगैर चलती हैं बिजली पर। 600 किलोमीटर का 25 नॉट की रफ्तार से 4 दिन तक ये गश्त कर सकती हैं, बगैर आवाज़ के, बगैर रडार में नजर आए, यानी फ़ज़ा से इनको निशाना नहीं बनाया जा सकता। फिर जब इन्हें मिसाइल की शक्ल में, एंटी शिप मिसाइल में शामिल किया जाता है, तो फिर ये एक ऐसा खुदकार हथियार बन जाती हैं जो दुनिया की ताकतवर से ताकतवर बहरिया को अबनाए हरमज जैसे तंग समुद्री रास्ते में नुकसान पहुंचाता है। ट्रंप ये जो दावे कर रहे हैं ईरान के, हमने बहरी बेड़े तबाह कर दिए, 10 जहाज डबो दिए, ये कर दिया, वो इतने खूबसूरत थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने अपने फौजियों से कहा हमें छीन क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने कहा नहीं, तबाह करने में ज़्यादा मज़ा है। अब वो मज़ा लें ज़रा बगैर पायलट के समुद्र की तह से निकलती हुई कश्तियों का। नाकाबंदी देखें ना, ईरान को देखें, वहाँ कोई बड़े जहाज़ नहीं चाहिए आपको। ये समुद्र की तह से, गहराइयों से निचली प्रवास करने वाली कश्तियाँ अबनाए हरमज को मुश्किल तरीन महाज बना चुकी। ये हर शिप ईरान के निशाने पर है। ईरान के जो शहीद ड्रोन है ऊपर, एंटी शिप मिसाइल हैं, और अबनाए हरमज का ये खुलवाना मुमकिन नहीं है। और फिर ईरान के ताज़ा तरीन जो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, इराक पर हमले और इसराइल पर ख़ास तौर पर। देखिए, मैं आपको पूरी तफसील बता रहा हूँ लेबनान की, लेकिन वो वीडियोज़ देखिए, इमारतों बिल्डिंगों का हाल, दिल टूट जाता है। ईरान का बदला इसराइल फ़लस्तीन कैसे लेता रहा लेबनान से। वहाँ इन्होंने खंडरात बना दिए, राख का ढेर बना दिए। लेकिन फिर शुमाल इसराइल के इलाके में ज़रियत में हिजबुल्लाह ने वहाँ हमला करके उस पूरे कस्बे को इसराइल के से आज़ाद करवाया। 93 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी इसमें मारे गए हैं। अब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये देखें, आज के इसराइल अमेरिका के इस दौर में, जहाँ ये अपने आप को ताकत का सबसे बड़ा देवता मानते हैं, तागूत मानते हैं, लेकिन जो हालात के हैं कि इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री पोस्ट शेयर करके रोना धोना डाल रही है कि इराक ईरान क्लस्टर बम मार रहे हैं। इनके जो बैलिस्टिक मिसाइलों से छोटे बम निकलते हैं वो पूरे इलाके में फैलते हैं, सिविलियन आबादी निशाना बन रही है। ये वो कह रहे हैं जिन्होंने गजा को, लेबनान को ईंट से ईंट बजा के वहाँ क्या हाल किया। अभी तो खैर शाम का सदर अहमद अल-शर्रा
جس کے سر پر امریکی دہشت گردی کی سب سے بڑی قیمت تھی، وہ اب لبنان میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. آپ کو یقین کریں گے لبنان میں اسرائیل کے ساتھ مدد کر رہا ہے. وہاں فوجی کا ہیڈ کوارٹر پہ حملہ تھا حیفا کے پاس، 16 لوگوں کی خود اسرائیل نے تسلیم کی. وہاں ایرانی جو ان کے اسرائیلی جو ہمارے وہاں ویڈیوز پائلٹس کے بھاگنے کی وہ نظر آ رہے ہیں، جہازوں کے جلنے کی، لیکن اسرائیلی کہتے ہیں اکاؤنٹس کی تو انٹیلیجنس ویڈیو ہے. بہرحال انٹیلیجنس ویڈیو کیسے ہو سکتی تھی؟ ٹرمپ جنگ بندی کی بات کر رہا ہے. اب یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن جو بریفنگ اس نے سینیٹرز کو دی جنگ کے متعلق، اس میں کنیٹیکٹ سینیٹر ہے کرس مرفی، اس نے بریفنگ کے بعد آ کے سارا پول سارا بھانڈا پھوڑ دیا. اس نے کہا یہ 2 گھنٹے میں ایران جنگ پر بریفنگ دی گئی اور جو نکات سامنے آئے دماغ ہل گیا کہ جنگ کے مقاصد میں ایران کا جوہری پروگرام تباہ کرنا شامل ہی نہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہتا رہا کہ بنیادی مقصد ہے. خود امریکہ نے تسلیم کیا کہ فضائی حملوں سے ایران کے جوہری پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، انہیں مکمل ختم کرنا ناممکن ہے. پھر رجیم چینج حکومت کی تبدیلی بھی اس نے کہا ہمارے تو منصوبے میں ہی نہیں شامل، پھر آیت اللہ کی حکومت قائم رہے گی. تو بھائی یہ پھر انہوں نے کہا میزائل کشتیاں ڈرون تباہ کرنے گئے تھے فیکٹریاں، اور یہ تو دوبارہ بن جائے گی بمباری کے بعد. یعنی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں اب گھسے کس وجہ سے؟ اور جس چیز پر امریکی بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہو کر جی ہم نے ان سے پوچھا ابنائے حرمس کھلوانے کا، کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں ہے. خود امریکی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ منصوبہ ماننے والا نہیں، اور ٹرمپ کا کام ناقابل معافی ہے جو اس نے حرکت کی. دیکھیں اب ایران میں زمینی فوج اتارنے کی کوشش، وہ ایک اور سینیٹر کہہ رہا تھا نکل کے جی ہمیں تو کہا ہے فوج پر، لیکن کس بنیاد پہ فوج؟ زمینی فوج. امریکہ کی دیکھیں جنگی حکمت عملی جو ہے میزائل بمباری گولہ باری، ایران نے اس کا جواب دے دیا. ایران کی جو جنگی حکمت عملی تھی معاشی جنگ کی، وہ امریکہ کے پلان میں نہیں تھی. ٹرمپ نے خود اعلان کیا کہ میرا داماد جیرڈ کشنر، میرا دوست سٹیو وٹکاف میرا بزنس پارٹنر، میرا وزیر دفاع پیٹ سخت مذہبی قدامت پسند، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ جی ایران ہم پہ حملہ کرے گا، اسی لیے ہم نے ایران پہ حملہ کیا. لیکن بات ہی نہیں، وہ کہنا چاہ رہے مجھے میرے مشیروں نے مروایا، لیکن اسے اسرائیل لے کر آیا ٹرمپ کو، جو ابھی بھی اسرائیل نے روکا ہوا ہے کہ مارچ کے آخر تک جنگ لے کے جانی ہے. اسرائیل میں ایمرجنسی کے طور پر خصوصی بجٹ رکھا گیا 13 ارب کا 4-5 ہفتوں کی جنگ میں، کیونکہ عالمی حالات لیکن اس نہج میں کہ ٹرمپ کے سامنے اور کوئی آپشن نہیں رہی اور وہ کسی بھی وقت بریک دبا سکتا ہے جنگ کی. ابھی دیکھیں قطر نے خطرے کے لیول کو کم کیا، ایران نے ان کے پر فوراً میزائل مارا، کیونکہ وہ ایران ہارزونٹل جنگ لڑ رہا ہے، افقی جنگ اسے کہتے ہیں جنگی زبان میں. اور دوسرا یہ اعصاب کی جنگ ہے، پہلے آنکھیں کون جھپکتا ہے، کون سرنڈر کرتا ہے. دیکھیں نا یہ کہ ٹرمپ کا بیان کسی وقت بھی آپ کو سنائی دے کہ میں جنگ بند کر رہا ہوں، کیونکہ اعصاب اور نفسیات کی کھیل میں دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ میں بڑی شدید ترین بمباری کروں گا. ایران کے لیے سیریز جواب دیتے ہیں ہم کربلا کے شہید ہیں، ہم نہیں ڈرتے شہادتوں سے. اب اتنی بڑی طاقتور فوجیں امریکہ اور اسرائیل کی، اور لیکن دوسری طرف وار فیئر جو ہاریزونٹل وار فیئر جو جنگ کو لمبا اور مہنگا کر کے ایران نے کامیابی سے، کہ آپ دیکھیں کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے اسرائیل کے لوگوں کے موبائلوں پہ میسیجز آ رہے ہیں کہ اسرائیل چھوڑ دیں، آپ کے تمام ریڈار یہاں پہ خطے میں تباہ ہو چکے ہیں، ہمارے میزائل آ رہے ہیں، آپ کے لوگ کو لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا آئرن ڈوم ایک میزائل نہیں روک سکتا، ہم ایک میزائل بھیجتے ہیں 5 فائر کرتے ہیں وہ بھی ناکام، تو آپ یہاں سے نکل جائیں، یہ علاقہ محفوظ نہیں. یہ پاسداران انقلاب کے میسیج اسرائیل کے موبائلوں پہ. پھر یہاں آیت اللہ کو بھی پوری دنیا میں تمام رہنما تسلیم کر چکے ہیں، کیونکہ جانتے ہیں عرب دنیا میں کرپٹ لوگ موجود ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. کویت، عراق، بحرین، عرب امارات، یہاں جتنے بھی میزائل ایران سے مارے گئے ہیں، ان ممالک نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہ حملہ ایران پہ کہاں سے کرتے تھے، کس اڈے سے، اور کیوں انہوں نے اڈے دیے ہمیں. یہ عرب ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی جنگ ہارے ہوئے ہیں. اب صرف بیانیے کی جنگ ہے یہاں پہ بھی. ابنائے حرمت سے جہاز نکلنے کی خبر جیسے امریکہ نے چلا دی، ایران نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، کشتی کیا 1 لیٹر پیٹرول تو نکال کے دکھائیں یہاں سے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ دیکھیں پیٹرول کا اور یہ عالمی معیشت کا، یہ جو مہنگائی ہے، یہ سونامی آپ دیکھیں جو امریکہ پر آ رہا ہے. بلکہ یہ تاریخ میں عرب تیل میں کویت عراق پہ حملہ ہوا تھا 1990 میں، یہ اس سے بھی بڑا ہے. 1980 میں عراق ایران جنگ تھی، اس سے بھی بڑا، بلکہ 78 میں ایران کے انقلاب سے بھی بڑا. اور یہ جو 2022 روس یوکرین تھی اس میں بھی یہ قلت نہیں ہوئی. یہ سب 4-5% سے زیادہ اوپر نہیں گئے. آج 20% بڑھ چکے، 20%، اور ابھی مزید تباہی بڑھنی ہے. 40 سال کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، روس جتنی سپلائی پہلے یورپ کو کرتا تھا اب وہ جا رہی ہے چین اور بھارت کی طرف. 10 ملین بیرل تیل اب نائے حرمت سے، $35 کا فرق ہے اوپر نیچے قیمتیں ہونے کا. 50 ملین جو بیرل تیل ہے وہ اس وقت رکا ہوا ہے، اور 50 ملین کیوبک گیس بھی وہاں اس وقت پھنسی اب نائے حرمز میں. اور ابھی تو صرف 11 دن ہوئے ہیں.
1 ارب ڈالر روزانہ امریکہ کا ایران کی بمباری پہ لگ رہا ہے، اور پہلے 2 دنوں میں 6 ارب لگا ہے۔ برٹش ایئر ویز کی تمام فلائٹس بند ہیں۔ عرب امارات کے لیے پورے سال کے لیے انہوں نے آپریشنز ختم کر دیے ہیں۔ 6% شیئر ان کے گر گئے ہیں، ایئر لائن انڈسٹری کے 4% شیئر گر گئے ہیں، بلکہ ایئر لائنز نے امریکہ کی جو ہیج فنڈ میں پیسے رکھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیے، وہ سائڈ رکھ کر لیے۔ دنیا نے کورونا کی طرح گھروں سے کام کرنا شروع کر دیا ہے، ویتنام ہو گیا، پاکستان ہو گیا۔ بنگلہ دیش میں پیٹرول کی راشننگ ہو رہی ہے، آسٹریلیا، ایشیا، یورپ میں قیمتیں انتہائی تیزی سے۔ عرب کی ممالک کی ریفائنری ڈرون حملوں کے بعد سعودی عرب کی، ایران کی بند، قطر اور سعودی عرب دونوں کی بند، عرب امارات کی بند، ابنائے حرمز بند۔ 4 ملین بیرل تیل جو کم ہو رہا ہے روزانہ۔ حالات یہ ہیں کہ CNN کی ٹیم ایک ایران میں ہے اور BBC کی ٹیم اسرائیل میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایران میں تو ایسے لگ رہا ہے زندگی روزمرہ معمولات پر ہے، کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا وہاں، اور اسرائیل میں ایسے جیسے قبرستان جیسا سناٹا اور خوف ہے۔ اوپر سے مجتبیٰ خامنائی، اچھا ان کے بارے میں یاد رکھیں، حملے میں زخمی ہیں ابھی، کافی حد تک وہ ٹھیک ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو رپورٹس میرے پاس آئی ہیں وہ ابھی کافی حد تک بہتر ہے، لیکن پبلک اپیئرنس ابھی نہیں دیں گے۔ نیتن یاہو کے بارے میں البتہ خبر ہے کہ کسی میزائل یا ڈرون میں مارا گیا ہے یا بہت شدید زخمی ہے، کیونکہ یہ ایران کا دعویٰ ہے، تہران میڈیا کا، تسنیم نیوز کا، RT نیوز کا، ایرانی صحافیوں کا، بلکہ ہندوستانی صحافیوں کے بھی دعوے ہیں کہ نیتن یاہو جو اچانک پبلک کی نظروں سے ہٹا ہے، تمام سفارتی ملاقاتیں کینسل ہوئیں، دورے کینسل ہوئے، اور رہائش گاہ کی سیکورٹی میں ڈبل ٹرپل اضافہ ہوا کہ یا تو وہ شدید زخمی ہے یا مارا گیا۔ ایران کی یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو تھی، سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد نیتن یاہو کا نشانہ تھا، اور یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں، دیکھیں یہ مارا بھی جائے تو نیچے اور لوگ اس طرح کے موجود ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ سنبھال لیں۔ ایران میں مسئلہ تھا بہت بڑا، یہ پاور کا ویکیوم، وہاں 49 لوگ شہید کیے گئے تھے۔ جو نئے جو لیڈر ہیں سید مجتبیٰ خامنائی، ان کی تعیناتی اسی لیے اہم تھی، سیاسی اعتبار سے بھی ملک کو اکٹھا کرنا تھا۔ ایک طرف بیرونی جنگ ہے، دوسری اندرونی خطرات بہت زیادہ تھے، یاد رکھیں بہت خطرات، اس لیے شہادت دی سپریم لیڈر نے اپنی، جو اندر ان کے ملک کے اندر مظاہرین آپ کو یاد ہوں گے۔ پھر یہ اب ان کے پاس آپشن ہے کہ یہ 86 سالہ والد تھے ان کے، یہ 56 سالہ ہیں، تو یہ اب ایٹم بم بنائیں گے، کیونکہ ان کا تو فتویٰ تھا کہ ایٹم بم نہیں بنانا۔ ایران کے ساتھ ایک سال میں 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان کے ارد گرد سارے امریکی اڈے موجود ہیں، ان کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی ہمت ہے، اتنی بڑی جنگ لڑ گئی۔ بہرحال اب اگلی خبر سنیں اہم، جو پاکستانی اخبار کی، کہ 8 مرتبہ سعودی عرب کے لیے 10 سال کے قرضے کے لیے 5 ارب مانگنے کے لیے 8 مرتبہ برادر ملک سے شہباز شریف فیلڈ مارشل جاتے رہے۔ یہ news.com پہ خبر لگی ہے، 8 مرتبہ گئے اور 8 مرتبہ سعودیہ نے انکار کیا۔ اب آپ ذرا سوچیں اس بات کو، دنیا کا امیر ترین ملک سعودی عرب، تیل کی دولت سے مالا مال، جو 5-10 ارب تو ناک ایسے صاف کر کے پھینک دیں، ان کے لیے 5-10 ارب کیا ارب ڈالر کیا چیز ہے، پاکستان کو 8 مرتبہ مانگنے کے بعد بھی نہیں دے رہے، کیوں؟ اب آئیں کل حکومتی وزراء کی بریفنگ، سوشل میڈیا پاکستان میں بیٹھے ہماری خارجہ پالیسی پہ تنقید نہ کریں، دخل نہ دیں، دوستوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ عرب دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کے تجزیے ہمارے بارے میں ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے تو یہ انٹرنیشنل خبریں ہیں، جنگی خبریں، یہ عرب دنیا کہاں سے آ گئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ 7 دفعہ برطانیہ کا پارلیمنٹ، وزیر مشیر، ورکر پارٹی کا رہنما اور صحافی جارج گیلوے نے ایک بڑی اہم ٹویٹ کی۔ وہ سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے انفو مانیٹرز کے نام سے، اوپن سورس انٹل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا امریکی جنگی جہازوں کے لڑاکا طیاروں کے ایران کے سروان ایئرپورٹ پر حملہ پاکستان کی سرحد کے قریب ہوا دوسری مرتبہ۔ یہ پہلی دفعہ مشرقی علاقے میں جنگ کے پہلے دن چابہا پر ایران کی بندرگاہ پر حملہ ہوا۔ اسی اکاؤنٹس کی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف نے جو سعودی عرب سے 5 ارب ڈالر قرضے کی درخواست کے بعد پاکستان سے کہا گیا کہ امریکہ کو ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی فضائی حدود، اپنی فوجی اڈے دیں، اور 2 دفعہ یہ پاکستان فضائی حدود اور فوجی اڈے دے چکا ہے، حملہ ہو چکا ہے۔ یہ انہی کے دعوے، پاکستانی فوج تو ظاہر ہے وہ ابھی تک اس میں نہیں ہے، کہ ان کی جو خفیہ ہائر لیول میٹنگز ہوئی ہیں۔ اب یہاں خطے میں عدم استحکام آ جائے گا، پیٹرول تو مل جائے گا اگر ملنا ہوا۔ سعودی عرب امارات جو اپنے خصوصی جہازوں میں پیٹرول دے رہے ہیں مشکل ترین حالات میں، کہ دیکھیں یہاں ان کی مدد کی ضرورت ہے، یہ بڑے مشکل ترین حالات ہے سعودی عرب اور عرب امارات کے لیے، لیکن یہ خود بڑے جہازوں سے چھوٹے جہازوں میں پیٹرول منتقل کر کے دے رہے ہیں۔ اور پاکستان میں دیکھیں اسکول بند ہیں، ویسے تو بہت بڑی خبر ہے، اسکول بند ہے، جیسے بچوں نے صبح صبح ناشتے میں پیٹرول پینا ہوتا ہے یا وہ مٹی کے تیل سے ناشتہ کرتے ہیں، یہ اسکول فوراً بند کر دیتے ہیں۔ بہرحال سعودی عرب اور عرب امارات کو بڑی فکر تھی، انہوں نے پیٹرول سستا دینا شروع کر دیا، 1 یا 2 جہاز بھیجے ہیں، لیکن اصل گیم پاکستان کی فضائی حدود، ملٹری اڈے، ابنائے حرمز ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح بگرام ایئر بیس قبضہ لینے کا ارادہ کیا، آپ کو یاد ہوگا، پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات بگڑے اور جنگ تک کی نوبت آئی، پھر جنگ ہوتی رہی، اور کل مارکو روبیو نے افغانستان کو ریاستی دہشت گرد ملک بھی قرار دیا۔
پھر ابنائے حرمز کے بارے میں ٹرمپ کا بیان ہے، ہم نے ہر صورت میں کھلوانا ہے، پاکستانی نیوی پانی میں اتر گئی ہے ابنائے حرمز پر تعینات۔ اب دیکھیں ایران پاکستان کے ان بحری جہازوں پر کبھی حملہ نہیں کرے گا، دنیا کو تیل کی سپلائی بھی کرتے ہیں، لیکن اب ایران پاکستان کو اس حد تک اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ ایران برادر ملک ہے، وہ پاکستان کو جانے دیں گے، 2-4 جہاز کی جانے دیں، لیکن کیا پاکستان دنیا کے ان ممالک میں جو معاشی بحران کا شکار ہے؟ بالکل ہے۔ سعودی عرب سے $10 ارب کی گارنٹی کے لیے تو دیکھیں ابھی وہاں 38 لاکھ مزدوروں کی تنخواہ گروی رکھنے پہ تیار ہے، مطلب وہ جو $5 ارب کا تیل اور $5 ارب قرضہ ہے اسے پیکج بنا کے دیں۔ ہم نے 19-20 کی تو جو ہمارے 38 لاکھ لوگ وہاں ہمیں فورن ریمیٹنس بھیجتے ہیں ان کی تنخواہ رکھ لیں، نہ دیجیے گا ہمیں، ان کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ لیں۔ یہ اتنے ٹائٹ حالات ہیں۔ یہ جو پیٹرول پہ واردات آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سعودی عرب امارات کی تیل کی ریفائنریوں سے باہر جو ملتا ہے یہ 191 روپے کا ہے، 191 ماحولیاتی آلودگی کے نام پہ، ڈیلروں کے نام پہ، یکساں قیمت کے نام پہ لیوی اور ٹیکس ملا کے 321 بناتے ہیں۔ جس دن عالمی منڈی میں دیکھیں پیٹرول کی قیمت 110 روپے فی بیرل تھی، پرانے سٹاک میں اضافہ نہیں ہوا، انہوں نے $60 فی بیرل کے حساب سے خریدے پیٹرول پہ، 131 روپے ٹیکس لگایا، اربوں روپے کمایا۔ اب شاید حمزہ اور شہباز کے لیے اس سے نیا جہاز بھی خرید لیں، یا مریم نواز کی کوئی نئی سرجری بھی کروا لیں عجیب و غریب سی، ان کو شٹیکا کا درد ہے ویسے آج کل۔ قیمتیں لیکن یہ کیا ہیں آپ دیکھیں، پیٹرول کی قیمت حکومت کم کرے گی، 1 روپیہ 2 روپیہ کم کر کے آپ کو الحمدللہ کہہ کے خوشخبریاں سنا دیں گے۔ یہ جنگ کے دنوں میں مال کمانے والے لوگ ہیں۔ اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے جنگ کے دنوں میں مال کمانے، یہ نیتن یاہو اور یوکرین کے صدر زیلنسکی دونوں نے بڑے کھانچے مارے۔ نیتن یاہو کے بارے میں ابھی اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نتالی بینٹ نے کہا کہ اس نے 5 ارب شیکل جو $2 ارب امریکی بنتے ہیں اس کو کھانچا مارا۔ کیسے؟ وہاں پہ اسرائیل میں حریدی خاندان کے لوگ ہیں، بڑی تعداد میں بچے ہیں جو اسکولوں میں نہیں جاتے، مذہبی اداروں میں پڑھتے ہیں، باقاعدہ اسکولوں سے انہیں نکال کے فوج میں بھیجنے کی یہ واردات، اس پہ انہیں کچھ $1 ملین دے دیے جاتے تھے۔ خواجہ آصف نے جس طرح ضیاء الحق کے بارے میں کہا تھا نا، مدرسوں میں جہادی بنا کے اس نے سوویت یونین کی جنگ لڑی، اب یہی کام بالکل نیتن یاہو اسرائیل میں کر رہا ہے، اور یہ اس کا اپنا وزیر اعظم بتا رہے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے مال بچتا ہے، جنرل ضیاء الحق، مشرف، ان لوگوں نے دہشت گردی کے نام پہ کتنا مال پاکستان کا ڈالرز سوئس بینکوں میں بنائے۔ تو اسی لیے پھر دیکھیں اسرائیل کے وہاں پہ بھی، یوکرین میں بھی یہی معاملہ چلتا رہا۔ اچھا بہرحال آخر میں جو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی ملاقات کے بارے میں یہ 3-4 بڑے صحافیوں کے دعوے ہیں، میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کی ملاقات ہے، اس میں کافی سارے لکھ بھی رہے تھے۔ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران میں سے ایک کو چننا ہے یا نیوٹرل رہنا، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، فوجی اسٹیبلشمنٹ پھنسی ہوئی ہے، ان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ ملکی معیشت کے حوالے سے آپ کو ابھی میں نے بتایا 8 ملاقاتوں میں سعودی عرب نہیں دے رہا پیسے، امریکہ برطانیہ کا پوری دنیا کا دباؤ الگ ہے، اور یہ ملاقات ہونا کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ عمران خان کے لیکن سامنے بیٹھنے کی ضرورت چاہیے ہوگی، خان تو کانوں کی کھڑکیاں بھی کھولے گا، حقیقت بھی بتائے گا، یہ بھی بتائے گا جو لائے ان کے تو بس کا کام ہی نہیں۔ انہیں بھی سیف فیس سیونگ چاہیے، سیف ایگزٹ چاہیے، جیسے امریکہ اور برطانیہ اور اسرائیل کو چاہیے۔ خان کا دل بڑا ہے، معاف کر دے گا، فتح مکہ کی بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے، اور اچھی بات ہے اگر یہ درمیانی راستہ ان کو سمجھ آ جائے۔ ان کی تو دیکھیں ایکسٹینشن بھی تاحیات ملی، تاحیات استثناء بھی ملا، ایکسٹینشن ملی، انہیں ڈر کس چیز کا؟ بہرحال القادر اور وہ لگے ہیں کیس دونوں توشہ خانہ، دیکھتے ہیں دونوں میں ضمانت ہوتی ہے، اگر دونوں اکٹھا سنا گیا، ایک میں ضمانت دوسرے کو لٹکایا تو پھر واردات ہوئی ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، روزے کا میرا ٹائم شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، جو ہے وہ آج آپ کو پتہ ہے حضرت علی کی شہادت کا دن بھی ہے، کوشش کروں گا اگلے ویلاگ میں اس پہ بھی تھوڑی سی کوئی بات کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔